अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। लो जी गाइस, हाजिर हूँ मैं दूसरी एपिसोड के साथ में। अभी इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ वरना फिर से लेट हो जाएगा। और यार मैंने 10-12 बजे नहीं देना, मेरी कोशिश ये है कि 12 बजे नहीं देना, 10 बजे तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसकी एपिसोड आप तक पहुंचा दूं। लेकिन मसला ये है कि मेरी गर्दन में यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब बाजू में तो है ही, लेकिन मुझे गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। पता नहीं क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है। हालांकि मुझे गर्दन पे नहीं लगी है, पर गर्दन पे भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यार दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ कसम से। बैठे बैठे मैंने मुसीबत पाल ली है अपने सर पर, और जो कि बहुत ही गलत बात है। तो आज की एपिसोड है हमारी उमर में कायजान की 60। और मैंने बहुत गलत काम कर दिया यार। मैं ना साथ में दूसरी वाली जो एपिसोड मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया है ना, मैं उसको ना अपलोडिंग पे लगा रही हूँ, लेकिन मुझसे टाइपिंग नहीं हो रही कि मैं उसका नाम ठीक से लिखूँ। मैंने ना पिछले वाले को कॉपी मार के ना आगे भी सेम टू सेम वही लिख दिया है, जिसकी वजह से ना वो ऊपर उनकी तरफ से अलर्ट मैसेज आ गया कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो उसको हटाने दो, मुझे 2 मिनट लगेंगे यार। चलो शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड। मर में कायजान एपिसोड नंबर 71। तहरीर अरीज शाह। डॉक्टर ज़या और डॉक्टर एहसान ने बेदर्दी की इंतहा कर दी थी। वो इसे बेड पर ज़बरदस्ती लेटाते हुए इसके पेट को लम्हों में चीर चुके थे, जबकि दूसरी लाश को वो साथ रखे फालतू बेड पर रख चुके थे। इन्हें कोई परवाह ना थी। इन्हें कोई परवाह ना थी कि वो किसी इंसानी जान का नुकसान कर रहे हैं। इन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जबकि वो खामोश बैठा इन लोगों का काम देख रहा था। इसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में इतने बेदर्द लोग भी मौजूद, खासकर वो जो इंसानियत की जान बचाते हैं। इन्हीं में से कुछ दरिंदे इंसानियत को लम्हों में चीर फाड़ कर रख देते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे, जबकि रसल और रफ़ील भी वहीं आगे पीछे ध्यान दे रहे थे। वो असली ड्रग्स था जिसकी कीमत करोड़ों अरबों से कहीं ज़्यादा थी। ये वो चीज़ थी जो इंसानियत को तबाह करती थी। ये लोग क्या क्या करने वाले थे, सब कुछ वो समझ चुके थे। रसल ने कायसान को देखा। वो बिल्कुल खामोश था। इसकी आंखों में क्या था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, लेकिन कायसान ने जैसे इसकी नज़रों को कोई अहमियत ही नहीं दी थी। वो इसे अपना काम करने का इशारा करता खुद एक बार फिर से रसल से नसीर से बातें करने में मसरूफ़ हो गया था। वो इसे बता रहा था कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा और इसे यहाँ शक कैसे हुआ। मैंने अपने एक आदमी को कहा था कि तुमने जब भी डॉक्टर याकूब आए मुझे इन्फॉर्म करना है, और इसने थोड़ी देर पहले तकरीबन 1:45 बजे के करीब मुझे मैसेज करके बताया कि डॉक्टर याकूब यहाँ पर हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर गए हैं। मैंने सोचा कि ऊपर वाले फ्लोर में इनका कोई पेशेंट नहीं है,
تو وہ وہاں کیوں گئے ہیں؟ اور پھر میں نے اسی آدمی کو ان کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر یعقوب اس وقت ہسپتال میں آپریشن تھیٹر میں کچھ کرنے میں مصروف ہیں، اور میں فوراً ان کے پیچھے یہاں آ گیا۔ اور اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ یہ لوگ نہ صرف انسانی اعضاء کو بیچتے ہیں بلکہ ان کے اعضاء کو نکال کر وہاں یہ منشیات وغیرہ رکھ کر الگ الگ ملکوں میں بھیجتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے آسانی سے تو وہ لوگ یہ کام کر نہیں سکتے۔ اور آج کل پرائیویٹ جہاز کی بھی چیکنگ چل رہی ہے۔ جیٹ جس جگہ پر اترے گا وہاں اس کی پراپر چیکنگ ہوگی، تبھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اب ان لوگوں نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے، لیکن ماننا پڑے گا ان لوگوں کے دماغ کو سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بارے میں سوچ کیسے لیا۔ انسانی جسمانی اجزاء کو بیچ رہے ہیں یہ لوگ صرف پیسوں کی خاطر۔ لعنت ہے ان پر۔ نصیر بہت غصے سے بول رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ قائزان کے لیے چھوٹے چھوٹے جاسوسی کے کام کرتا تھا، لیکن اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی، اسے ڈاکٹر بننا تھا، اور قائزان نے اسے ڈاکٹر بنانے میں اس کی بہت مدد کی تھی۔ آج وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھا، لیکن قائزان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے کبھی بھی اسے برے یا اچھے کام میں پھنسانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک اچھا دوست بن کر اس کی مدد کرتا آیا تھا، اور ویسے بھی اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی زخمی ہو جائے تو وہ لوگ اسی کو بھلاتے تھے، کیونکہ ان معاملوں میں وہ کسی اور پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب کچھ نیا ہرگز نہیں ہے نصیر، یہ سب کچھ تو سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ 4 سال پہلے اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جب قائزان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ 4 سال پہلے نصیر نے پریشانی سے پوچھا تو رسل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں، بس 4 سال پہلے ہم بھی انہی چیزوں سے گزرے تھے۔ سر آپریشن مکمل ہو گیا ہے، پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دھڑکتا ہوا دل تھیلے میں ڈالنا چاہا تھا۔ اس دل کو ڈیلیور کرو ابھی کے ابھی کسی ایسے انسان کی باڈی میں جس کو اس کی ضرورت ہو۔ یہ انسان اس دل کے قابل نہیں تھا، بلکہ وہ تو سانس لینے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر وہاں یعقوب کی پری لاش کو دیکھا۔ اور ان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ رسل نے پوچھا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ یہ لوگ بھی برابر کے مجرم ہیں، یہ لوگ بھی تو قتل ہی کر رہے تھے، تو مار دو انہیں، وہ پرسکون انداز میں کہتا اٹھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ لوگ رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ انہیں بخش دیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے، لیکن قائزان کی عدالت میں معافی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ پچھلے آرام سے وہ دونوں اپنا کام کر کے ان کے پیچھے ہی نکلے تھے، جبکہ قائزان نے رسل کو اشارہ کیا تھا کہ اس کیس کی مزید معلومات نکالنے کے لیے، کیونکہ اگر اس ہسپتال میں یہ سب کچھ ہوتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ باقی ہسپتالوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ 1 یا 2 لوگوں کا دل گردے ان کے کسی کام کے نہیں تھے۔ یہ کام بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا، اور یقیناً یہ منشیات بھی بہت بڑے پیمانے پر آگے پیچھے ملکوں میں ڈیلیور کی جا رہی تھی، اور اگر وہ ایک ہسپتال سے ان چیزوں کو ختم کر سکتے تھے تو کیوں نہ اسے جڑ سے مٹائیں، کیونکہ مصر میں ہسپتالوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ کس کس ہسپتال میں جا کر اس کام کو
کے روکتے بہتر تھا کہ وہ درخت کے بجائے جڑ کو پکڑ کر اکھاڑ دیں اور ثبوتوں کے ساتھ ان سب چیزوں کو پیش کر دیا جائے۔ وہ لوگ اس کمرے میں اپنا کام کرنے کے بعد باقی ساری چیزیں وہی پھینک آئے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ یہ کام قائزان کاظمی کا ہے، لیکن یہ کام کس لیے کروایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ نے ہی ایکشن لینا تھا۔ ہر نیوز چینل پر اس وقت یہی خبر چل رہی تھی کہ شہر کے بہت بڑے ہسپتال میں ڈاکٹرز اور وارڈ بوائز کو قتل کر دیا گیا ہے، جن کے ساتھ ایک اور لاش بھی ملی ہے جس کے اندر سے جسمانی اعضاء کو نکال کر وہاں پر ڈرگز بھری جا رہی تھی۔ تقریباً ہر کوئی سمجھ چکا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہی اس لڑکی کے ساتھ یہ غلط کام کر رہے تھے اور اب اسے دوسرے ملک یعنی ملیشیا شفٹ کرنے والے تھے۔ اس لڑکی کا ہر چیز تیار کروا لی گئی تھی اسے کل ملیشیا بھیجنے کے لیے۔ منشیات کا سب سے بڑا کاروبار اس وقت مصر سے ملیشیا کی طرف سے ہی چل رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یقیناً منشیات اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں ڈیلیور کی جا رہی تھی۔ قائزان نے ان کا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ گورنمنٹ اس پر کیا قدم اٹھاتی ہے، کیونکہ ابھی یہ کیس پوری طرح سے ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ایک ہی دن میں یہ لوگ اس کی گہرائی تک اتر چکے تھے۔ وہ سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے اس کیس کا پہلا سرا سمجھ میں آ گیا تھا اور اب ہر ہسپتال کی چیکنگ ہو رہی تھی، جبکہ قائزان ان لوگوں سے ایک قدم آگے کا سوچ رہا تھا۔ ملیشیا میں کس جگہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ اس جگہ کا پتہ کروا رہا تھا، جبکہ رسل اور رفیل بھی پوری طرح سے اس کا ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کیس میں قائزان کی اپنی ذات جڑی ہوئی تھی۔ ہاں، ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں اس کی اپنی ذات جڑی تھی، اس کی اپنی زندگی جڑی تھی، اس داغ کی حقیقت جڑی تھی۔ اسے ڈرگز سے نفرت تھی، انتہائی نفرت۔ وہ اس چیز سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کا ذکر کرنے والوں کو ختم کرنے میں چند لمحوں کا وقت لگاتا تھا، تو پھر تو اس سے جڑی زندگیوں کو برباد کرنے والوں کا وہ کیا ہی حال کرتا ہوگا۔ اسے کسی چیز کا افسوس نہیں تھا اور نہ ہی اسے ڈر تھا کہ کہیں پر اس کا نام آئے گا۔ وہ ہر چیز سے بالکل بے فکر تھا، کیونکہ ایسی چیزوں میں اپنا نام آنے پر وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا تھا اور اسے انتظار تھا کہ کب یہ کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو قائزان کاظمی نے مارا ہے۔ لیکن فی الحال ان لوگوں نے یہ بات دبائی ہوئی تھی، کیونکہ یقیناً وہ لوگ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس کیس کے پہلے سرے کو ان تک پہنچانے میں کسی گینگسٹر نے ان کی مدد کی ہے۔ آپ لوگوں کو یقین کیسے ہے کہ یہ سب کچھ قائزان کاظمی نے ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہوں، اور ویسے بھی قائزان کاظمی ایک گینگسٹر ہے، وہ بھی بہت خطرناک۔ وہ جرم تو کر سکتا ہے، کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ یہاں میٹنگ چل رہی تھی جس میں یاور بھی شامل تھا۔ آج صبح ہی انہیں خبر ملی تھی کہ ہسپتال میں منشیات والے کیس کے بارے میں انہیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل چکی ہے، اور سب سے خاص بات انہیں یہ پتہ چلی تھی کہ صرف منشیات کا ہی نہیں بلکہ جسمانی اعضاء کی بھی خرید و فروخت کا کام یہاں پر چل رہا تھا۔
ان لوگوں نے اسے حل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، جس میں وہ کافی وقت سے ناکام تھے۔ منشیات کا کاروبار مصر سے ملیشیا بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ منشیات کو کس طرح سے ملیشیا پہنچایا جا رہا ہے۔ مصر سے آنے والے ہر طرح کے پرائیویٹ جیٹ کی الگ سے چیکنگ کی جا رہی تھی۔ ایک ایک چیز کو دھیان میں رکھا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کیس کے سرے تک نہیں پہنچ پائے تھے، اور آج انہیں اچانک سے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ کام کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 4.5 سال پہلے کی بات تھی، جب پاکستان سے مصر اسی طرح سے منشیات کا کاروبار چل رہا تھا، اور پھر وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہے تھے۔ پھر اچانک سے لاشوں کی چیکنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگ ان کاموں میں بری طرح سے پھنس گئے، جس کا انجام یہ نکلا کہ انہوں نے جیتے جاگتے لوگوں کا آپریشن کر کے ان کے پیٹ میں منشیات رکھنا شروع کر دی، جس سے وہ لوگ سانسیں لیتے، چلتے پھرتے یہ کام کرتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں کو پکڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک دن انہیں پتہ چل گیا۔ ان کاموں کا باس وحاج کاظمی اچانک غائب ہو گیا۔ وہ غائب ہو کر کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بہت عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وحاج کاظمی کے اپنے ہی بیٹے نے اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو کہیں چھپا دیا تھا۔ لیکن نہ تو وہ لوگ وحاج کاظمی کے بیٹے کو پکڑ پائے اور نہ ہی اب تک اس کو دیکھ پائے تھے۔ اس وقت مصر میں صرف ایک ہی گینگسٹر کا بول بالا چلتا تھا، اور اس کا نام تھا قائزان کاظمی، جس سے یہاں کا بچہ خوف زدہ رہتا تھا۔ جن لوگوں نے اسے دیکھ رکھا تھا وہ اس کا نام تک لیتے ہوئے کانپتے تھے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہاں، لیکن اس کے خلاف گواہی دینے کی ہمت آج تک کوئی نہیں کر پایا تھا، کیونکہ جب وہ کسی سے دشمنی پال لیتا تھا تب اسے قبر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ تو سر، کہیں یہ وحاج کاظمی کا بیٹا قائزان کاظمی ہی تو نہیں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے آفیسر نے اس کی کم عقلی پر اسے گھورا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ قائزان کاظمی اب تک کبھی پاکستان گیا ہی نہیں، اور وحاج کاظمی کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پاکستان کا ایک بہت خطرناک گینگسٹر تھا۔ یہ بات بھی اسی کیس سے جڑے کچھ لوگوں کے منہ سے سننے کو ملی تھی کہ وحاج کاظمی کے اپنے ہی بیٹے نے اسے قتل کر دیا تھا، جبکہ قائزان کاظمی کا وحاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ منشیات کا کام کرتا تھا، اور قائزان کاظمی اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ قائزان کاظمی کی پیدائش ایک جیل کے قید خانے میں ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے پاکستان کا اتنا بڑا گینگسٹر اپنے بیٹے کو جیل میں پیدا ہونے دے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ یاور نے بس نفی میں سر ہلا دیا۔ ان لوگوں کے مطابق وحاج کاظمی کا قائزان کاظمی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا،
لیکن نہ جانے کیوں یاور کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تعلق تو ہے دونوں کا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں تمہیں کام کے لیے رکھا گیا ہے، اس طرح آگے پیچھے گھومنے کے لیے نہیں۔ وہ اسے نیچے بیسمنٹ میں دیکھ کر بولا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر واپس آیا تھا۔ کمرے میں دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی، تو وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف آواز سنتے ہوئے آ گیا۔ ارے مجھے یہاں سے کسی بلی کی آواز سنائی دی تو میں نا فوراً بھاگ کر یہاں آ گئی۔ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہاں اندر بیسمنٹ میں کوئی بلی گھسی ہوئی ہے۔ وہ زمین پر الماری کے نیچے جھکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ رسل سر پکڑ کر رہ گیا۔ لڑکی، تمہیں یہاں بلیاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اٹھو یہاں سے اور جلدی اوپر جاؤ۔ تمہارا کام میری بیوی کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ فضول قسم کی حرکتیں کرنا۔ وہ کافی سختی سے بول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے گھورا اور پھر کر کے اوپر کی طرف چلی گئی تھی، جیسے بلی کا نہ نظر آنا اس کے لیے کوئی بہت افسوس کی بات ہو۔ تمہیں پتہ ہے نیچے بیسمنٹ میں بلی تھی۔ میں اسے بھگانے گئی تو تمہارے شوہر محترم نے مجھے بھگا دیا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جو اس کی آواز سن کر اپنے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور اس کے دوران میرے کندھے میں اتنا شدید قسم کے درد جاگا ہے نا کہ چیخیں میں نے نہیں ماری، میں نے خود پر بڑا کنٹرول کیا ہے، لیکن میری منڈی بھی بڑی درد کر رہی ہے۔ منڈی مطلب گردن۔ یار میرا انگ درد کر رہا ہے، میں بڑی بری حالت میں ہوں یار، میں بہت ظالم کی رہی ہوں قسم سے، مجھے رونا آ رہا ہے سیریسلی، مجھے اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ میرا ہاتھ میں وہ تھوڑا موٹا ہو رہا ہے، میرا ہاتھ وہ سویلنگ ہو رہی ہے میرے ہاتھ پہ، مطلب کلائی پہ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے یار۔ اللہ جانے مجھے کیا ہونے والا ہے، دعا کرو میرے لیے، مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر اسی طرح مجھے درد رہا نا تو مجھے نہیں لگتا میں کل کی ایپیسوڈ لکھ پاؤں گی، اور اگر دعا کرو مجھے آرام آ جائے، اگر نہیں آیا تو کل میں ماروں گا چھٹی، میں نے نہیں آنا، اور آپ لوگوں نے مجھے مس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ آئی لو یو، میرے لیے دعا کرو اور لائک کرو ایپیسوڈ کو۔ اتنی بری حالت میں آپ کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں، کہاں سے ملے گی آپ کو؟ ایسی رائٹر نہیں مل سکتی، میں بول رہی ہوں، میری قدر کرو، نہیں ملنے والی تم لوگوں کو ایسی رائٹر۔ ہائے اللہ جی، مجھے کوئی بتانا یار، میں اپنی گردن پہ کیا لگاؤں؟ وہ زیتون کا تیل میں لے کر آئی تھی، میں نے سوچا تھا میں وہ لگاؤں گی، خیر میں ٹوٹکے آزماتی رہتی ہوں۔ ہائے اللہ جی یار، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں، بائے بائے، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔